अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। तो हमारा जो PYQs का सिलसिला चल रहा था, हमने इससे पहले 2004 के PYQs से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, इसी तरीके से 2005 के, अब 2006 जून 2006 के PYQs से हम बहस करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से अगर आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, जहां हम डेली 50 क्वेश्चन शेयर करते हैं अरबिक में, और इसी तरीके से डेली मॉक टेस्ट शेयर करते हैं, वीकली मॉक टेस्ट शेयर करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, मन हुवल मलिकुज़्ज़िल्लील। मलिकुज़्ज़िल्लील का मतलब क्या है कि गुमराह, इधर उधर भटकने वाला, इधर उधर घूमने वाला बादशाह कौन है? तो उसका सही जवाब है इम्रुल कैस। ठीक है, इम्रुल कैस। इसी तरह इम्रुल कैस को ज़ुरक़ूब भी कहा जाता है क्योंकि इसके जिस्म पर ज़ख्म लग गए थे। अगला सवाल है, मनिल्लज़ी आश फ़िल अहदिल जाहिली मिन बैनिल मज़कूर अदना। अहद जाहिली में कौन रहा, तो मतलब असर जाहिली में से कौन है? तो इसका सही जवाब है हस्सान इब्न साबित, क्योंकि जरीर उमवी इस्लामी के हैं, उमर बिन रबिया सिर्फ उमवी और इस्लामी के हैं, जाहिज़ तो असर अब्बासी के हैं, लेकिन हस्सान बिन साबित असर जाहिली के भी हैं, असर इस्लामी के भी हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मन ही अश-शाइरा अल-जाहिलिया। शाइरा जाहिलिया यानी जाहिलियत की शायरा कौन है? तो इसका सही जवाब है अल-खंसा फ़दवा तुक़ान। ये फ़लस्तीन से इनका ताल्लुक़ है, 1924 में इनकी पैदाइश है और इसी तरीके से 2017 में इनकी वफ़ात है। फिर नाज़िकुल मलाइका हैं, यहाँ 1923 में, ये इराक़ से हैं। इराक़ से हमारे सिलेबस में कौन कौन है? जैसे बदर शाकिर सैयाब हैं, ठीक है, इसी तरह मारूफ़ अर्रसाफ़ी हैं, इसी तरह जमील सदक़ी ज़हाबी हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं हैं। ठीक है, तो नाज़िकुल मलाइका, इनको राइदतुश शेरुल हुर कहा जाता है, जो शेर उन्होंने 1947 में कहा था, कॉलरा। ठीक है, कॉलरा के मुतालिक। तो इनकी पैदाइश कितनी है? 1923, और इनकी वफ़ात है 2007। ठीक है, तो फ़दवा तुक़ान और नाज़िकुल मलाइका की है 2007। ठीक है, ऐसे बहुत इजी है। नाज़िकुल मलाइका की कितनी है वफ़ात? 2007, इनकी है 2017 फ़दवा तुक़ान की। इसी तरीके से इनकी पैदाइश कितनी है? 1923, इनकी है 1924। उसी तरीके से एक और सिमिलर थिंग्स है, जैसे गुनैमी हिलाल की कितनी है? 1907 उनकी पैदाइश है, और मोहम्मद मंदूर की 1917 पैदाइश है। ठीक है, मनिल काइल, इस शेर का कौन कहने वाला है? क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंजिली बिसिक़्तिल लवा बैन अद्दुख़ूल फ़हुमली। तो ये लामिया है, ठीक है, बहर तवील है इम्रुल कैस का। बहर तवील में मुअल्लक़ात में से किस किस का है? आप 3 लोग हैं, आपको याद करना है। 3 कौन लोग हैं? इम्रुल कैस ज़ुहैर इब्न सलमा, इसी तरीके से तरफ़ा इब्न अब्द। 2 का बहर कामिल में है अंतरा बिन शद्दाद, और इसी तरीके से एक और हैं, लबीद बिन रबिया कोई हैं। ठीक है, इसी तरीके से अमर बिन कुलथुम का बहर वाफिर में है। तो सही जवाब क्या है इसका? ये मुअल्लक़ा किसका है? इम्रुल कैस का। आपको सबका याद करना है। ज़ुहैर बिन अबी सलमा का क्या है? अमिन उम्मे औ फ़ादिमतुन लम तकल्लमी बिहौमानतिद दर्राजी फ़ल मुतसल्लमी। तरफ़ा बिन अब्द, जैसे इनकी दाल है आखिर में, इसी तरीके से इनका दालिया भी है। ठीक है, इनका क्या है? दालिया है। अमर बिन कुलथुम का नूनिया है, वो तो सबको याद है। कैसे याद है? इन्होंने कहा ला यजहलन अहदुन फ़नजहल फ़ौक़ जहलिल जाहिलीना, ये वाला इनका मशहूर है। अगला सवाल है, मन अलक़ा अल ख़ुतबतल बतरा। ख़ुतबा बतरा किसने किया है? तो ये ज़ियाद बिन अबी हैं। ठीक है, इस तरह हज्जाज बिन यूसुफ हमारे सिलेबस में हैं, उमर बिन ख़त्ताब हमारे यूसुफ में हैं। ज़ियाद बिन अबी ये क़ाइदुन अस्करियुन, आर्मी चीफ़ हैं, किस में? खिलाफत राशिदा में। जबकि हज्जाज बिन यूसुफ क्या हैं? क़ाइदुन अस्करियुन फ़ी खिलाफतिल उमविया। उमर बिन ख़त्ताब भी हमारे। अगला सवाल है, फ़ी अय्यि अस्र नशा फ़न्नुल मक़ामा। फ़न मक़ामा कौन से असर में इसकी नशवत हुई? तो इसका सही जवाब है असर अब्बासी। ठीक है, इसका सही जवाब है असर अब्बासी। किसके हाथों? बदिउज़्ज़मा अल-हमदानी, फिर उसके बाद हरीरी। ठीक है, अगला सवाल है, मन हुआ मुअल्लिफ़ किताबुल हैवान। किताबुल हैवान के मुअल्लिफ़ कौन है? तो इसका सही जवाब है अल-जाहिज़। ठीक है, जाहिज़ की पैदाइश कितनी है? 159, और इनकी वफ़ात 255। ठीक है, इब्नुल अमीत क़ादी फ़ादिल। यहाँ एक चीज़ समझा सकते हैं इस सवाल में, जैसे इब्नुल मुक़फ़्फ़ा को इब्न ज़ियात ने, अहमद हसन ज़ियात ने जैसे कि बयान किया है, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा कुत्ताब में से इमामुत तबक़तुल ऊला हैं, यानी पहले तबके के इमाम हैं। जाहिज़ दूसरे तबके के इमाम हैं। इब्नुल अमीत तीसरे तबके के इमाम हैं। क़ाज़ी फ़ाज़िल ये चौथे तबके के इमाम हैं। ठीक है,
اگلا سوال ہے الادب الکبیر والادب الصغیر، یہ کس کی ہیں؟ الادب الکبیر والادب الصغیر، پہلے ادب الکبیر لکھی بعد میں ادب صغیر لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کی کتاب ہیں؟ ابن المقفع کی، عبدالحمید الکاتب، یہ انہوں نے رسائل کی شروعات کی ہے۔ زیاد ابن ابی کا خطبہ بطرہ ہے جیسے کہ پیچھے گزرا۔ اگلا سوال ہے لقب بالجاحظ الثانی، جاحظ ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ابن العمید، ٹھیک ہے۔ صاحب ابن عباد کا نام کیا ہے؟ ابو القاسم اسماعیل ابن عباد، صاحب یعنی اسماعیل سے جوڑ دیں، ابو القاسم اسماعیل ابن عباد۔ اول موجم فی اللغۃ العربیہ، جو پہلی قاموس یا پہلی موجم لغت عربیہ میں کس کی؟ کتاب العین، یہ کس کی ہے؟ الفراہیدی کی، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے سوال اب نہیں آئیں گے امید کرتے ہیں کیونکہ سلیبس چینج ہو گیا ہے۔ لسان العرب ابن منظور کی ہے، الصحہ جوہری کی ہے، جمرۃ اللغہ شاید ابن درید کی ہے، کسی اور کی ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ اگلا سوال ہے من مؤلفات الجاحظ، جاحظ کی مؤلفات میں سے کون سا ہے؟ تو واضح ہے کتاب البخلا، یہ ان کی جاحظ کی کتاب ہے۔ خلیل ابن مقفع کی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب المعارف یہ ابن قتیبہ کی۔ الاخبار الطوال کس کی؟ اگر آپ کو پتہ ہو تو ضرور کمنٹ میں لکھیے گا۔ اگلا سوال ہے تاریخ الرسل والملوک کے مؤلف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب محمد بن جریر طبری، محمد ابن جریر طبری۔ اسی طریقے سے الٹا بھی کہا جاتا ہے کہ تفسیر طبری یا تاریخ طبری ہے، جو اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ یہ لکھا ہوگا تاریخ الرسل والملوک، وہ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بدیع الزماں الحمدانی معروف بھی، بدیع الزماں الحمدانی کس سے معروف ہیں؟ تو آپ کو سب کو پتہ ہے یہ مقامات سے معروف ہیں، نہ تو معلقات سے ہیں، نہ شعر سے ہیں، نہ رسائل سے۔ ہاں انہوں نے کچھ شاعری کی ہے، ٹھیک ہے، شاعری کی ہے انہوں نے تھوڑی بہت، لیکن کس میں مشہور ہے؟ مقامات میں۔ تو اگلا سوال ہے فی ای بلد تطورت المواشحات، یہ مواشحات کہاں ان کو عروج ملا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اندلس میں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے اول مصنف فی فن البدی، فن بدی میں علم بدی، ٹھیک ہے، جو بلاغہ کے 3 چیزیں ہیں، کون سی؟ علم البیان، علم المعانی اور علم البدی۔ تو اس میں سب سے پہلے کس نے لکھا ہے؟ ابن الموتز نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن الموتز کی ایک کتاب ہے کتاب طبقات الشعراء المحدثین، ٹھیک ہے، طبقات الشعراء۔ اگلا سوال ہے من هو الشاعر الشامی، یعنی سیرین پوئٹ کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے المتنبی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابن عبد الربی یہ اندلس کے ہیں۔ باقی شریف الرضی اور طغرائی ہمارے سلیبس میں اس ٹائم نہیں ہے، باقی آپ بتا سکتے ہیں یہ کہاں سے ہیں، طغرائی کہاں سے ہیں، شریف الرضی کہاں سے ہیں۔ ابو تمام المتنبی البحتری یہ شامی ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے تأثر الادب العربی الحدیث، ادب عربی حدیث فی المرحلۃ الاولی، پہلے مرحلے میں کس سے متاثر ہوئی؟ تو یہ ہے بالثقافت الفرنسیہ، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اعلام النہضہ العربیہ الحدیثہ سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو عربی کی جو نئی ترقی ہوئی، نئی طریقے سے عروج ملا عصر حدیث میں، نئے دور میں، تو اس کے رواد میں کون سمجھے جاتے ہیں؟ رفاعت طہطاوی۔ تو رفاعت طہطاوی 1826 میں کہاں گئے تھے؟ فرانس گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے محمد علی نے جو کام کیا ہے وہ بھی مطلب فرانس کے لوگوں کو ہی بلا کے یا فرانس سے ہی سیکھ کے ہی چیزیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ تأثر الادب العربی الحدیث فی المرحلۃ الاولی بالثقافت الفرنسیہ، فرینچ کلچر سے متاثر تھا۔ انا و ابو تمام حکیمان و شاعر البحتری، میں اور ابو تمام یہ حکیمان ہیں، شاعر کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ابو المتنبی، ٹھیک ہے۔ انا و ابو تمام یعنی متنبی اور ابو تمام و شاعر هو البحتری، کیونکہ ان تینوں کی ٹکڑی ہے، متنبی، ابو تمام، البحتری، ان تینوں کی ٹکڑی ہے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ سیم قول دوسرا ہے، مطلب یہ متنبی نے کہا ہے، وہیں ہے متنبی و ابو تمام حکیمان و شاعر البحتری، وہ قول ابو العلا المعری کا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور المتنبی و ابو تمام حکیمان و شاعر البحتری، وہ قول ابو العلا المعری کا ہے۔ تو من لقب بالجاحظ، جاحظ کس کا نام ہے؟ تو بس نام یاد کرنا ہے، ابو عثمان عامر ابن بحر، ابو عثمان عامر ابن بحر، عبداللہ ابو القاسم سعید بن عبداللہ سے تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سوال ہے کلیل و دمنہ ترجمہ من اللغہ، کلیل و دمنہ یہ کس زبان سے ترجمہ اس کا کیا گیا عربی کی طرف؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الفارسیہ القدیمہ۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے، لگ رہا ہے آپ لوگ سن نہیں رہے ہیں، پھر بھی مجھ سے سوال آ گیا۔ 2 طریقے لکھے ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ فارسیہ القدیمہ، سنسکرتیہ الاردیہ الہندیہ، تو مجھ سے سوال پوچھیں گے، ہم نے تو بہلویہ پڑھا لکھا دیکھا ہے، تو بہلویہ اور فارسیہ القدیمہ یہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، بہلویہ القدیمہ اور فارسیہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر یہاں آپشن میں ہوتا الفارسیہ القدیمہ اور ایک جگہ ہوتا صرف فارسیہ، تو کس پہ جائیں گے آپ؟ فارسیہ القدیمہ پہ۔ اسی طریقے سے بہلویہ ہوگا تو بہلویہ پہ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔
اگلا سوال ہے من اوصى بکتابۃ البیت التالی علی قبرہ، کس نے وصیت کی کہ یہ شعر ان کی قبر پر لکھا جائے؟ کون سا شعر؟ ھذا جناح ابی علی، یہ تو ابو علی کے گناہ ہیں، وما جنیت علی احد، حالانکہ میں نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تو یہ کس نے کہا؟ ابو العلا المعری، ابو علی، ان کا پورا نام لکھیے گا آپ، ٹھیک ہے، ابو العلا۔ اگلا سوال ہے الف ابن عبد ربہ، ابن عبد ربی کون سی کتاب ہے؟ العقد الفرید، ٹھیک ہے۔ جمرۃ اشعار العرب الشعر والشعراء ابن قتیبہ۔ الحماسہ کس کی ہے؟ جمرۃ اشعار العرب کس کی ہے؟ یہ الحماسہ یہ ابو تمام کی بھی ہے، اسی طریقے سے بہتری کی بھی ہے، دونوں نے حماسہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ الحماسہ کس نے؟ دونوں نے ہی لکھی ہے، ابن عبد ربی کی۔ اگلا سوال ہے من ہوا مؤلف طوق الحمامہ، طوق الحمامہ کے مؤلف کون ہیں؟ تو یہ سارے اندلسی، یہاں پر دیکھیں تو یہ کس نے لکھی ہے؟ ابن حزم نے۔ ابن المعتزم اندلسی نہیں ہے۔ ابن ہانی اندلسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ متنبی الغرب، ٹھیک ہے۔ ابن زیدون کو کہا جاتا ہے بہتری المغربی، بہتری الاندلس، بہتری متنبی الاندلس، اور اسی طریقے سے ابن خفاجہ کو یہ درس ہم سارے لے چکے ہیں، صنوبری الاندلس کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شاعر الطبیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ نیچر سے، طبیعت سے جوڑ کے آپ ابن خفاجہ کو بہت زیادہ دیکھیں گے، ٹھیک، کافی ایزی ہے۔ رائد الشعر العربی الحدیث، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تقریباً 12-13 سے پہلے کے جو سوال ہوں گے، 14 سے پہلے کے، 14 مطلب 2014 سے پہلے کے، وہ اس وقت کے ایم اے کے لیول کے ہیں۔ اگر یہ ویڈیوز ایم اے کے لیول کے اسٹوڈنٹ دیکھیں اور آپ اپنے دوستوں کو بھیجیں جو تیاری کر رہے ہیں، ان کو کافی فائدہ پہنچائیں گی۔ احمد شوقی یہ مصر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صحیح جواب کیا ہے؟ رائد الشعر العربی الحدیث، عربی جو نیا دور کا جو شعر ہے اس کے رائد کس کو سمجھا جاتا ہے؟ بارودی کو۔ فتویٰ توقان فلسطین سے بات ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے جمیل صدقی الذہبی یہ عراقی ہیں، ٹھیک ہے۔ احمد شوقی ان کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے شاید۔ اگلا سوال ہے من لقب بامیر الشعراء، امیر الشعراء کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے احمد شوقی۔ احمد شوقی ان کے ہاتھ پہ 1927 میں، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 1932 میں۔ اسی میں کب ہوئی ہے؟ حافظ ابراہیم کی 1932 میں وفات ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ان کی پیدائش کب ہے؟ 1868 میں۔ تو ان کی وفات سے 5 سال پہلے 1927 میں ایک ان کا دیوان نشر ہوا تھا، شوقیات کتنی جلدوں پر ہے یہ لکھیے گا، کیا مجلدات میں؟ 2 میں، 3 میں، 4 میں، کتنے میں؟ تو 1927 میں ایک کانفرنس ہوئی، ایک مؤتمر ہوئی، وہاں پر ان کے ہاتھ پر تمام مصری شعراء نے بیعت کی تھی، عربی مصری شعراء نے، کہ آپ امیر الشعراء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ احمد شوقی۔ احمد ذکی ابو شادی کا کیا رول ہے؟ احمد ذکی ابو شادی یہ جماعت و ابولو کے مؤسس ہیں، احمد ذکی ابو شادی، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال ہے من اسس مدرسہ دیوان، مدرسہ دیوان کی بنیاد کب پڑی؟ یہ سوال آپ کو اس کا جواب دینا ہے کمنٹ میں۔ اسی طریقے سے یہ کس نے اس کی بنیاد ڈالی؟ تو صحیح جواب ہے عباس محمود العقاد۔ اسی طرح ایک کون ہے؟ ابراہیم عبد القادر المازنی، اسی طریقے سے عبد الرحمن شکری، ٹھیک ہے۔ جبران خلیل جبران یہ رابطہ قلمیہ کے مؤسس ہیں، ٹھیک۔ شوقی ضیف علی محمود تا ہمارے سلیبس میں نہیں ہیں، شوقی ضیف ہمارے سلیبس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش 1910 اور وفات 2005 میں ہے۔ سوال ہے انشئت مدرسۃ الالسن، ٹھیک ہے۔ مدرسۃ الالسن کب قائم کیا گیا، کس کے دور میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے محمد علی کے دور میں۔ تو اس کے لیے میں بتاؤں گا تقریباً 5-6 چیزوں کے بارے میں۔ دارالعلوم کب قائم ہوا، کس کے دور میں قائم ہوا، کس نے کروایا؟ تو احمد حسن زیات نے جب عصر حدیث کی شروعات کی، وہیں پر 5-6 چیزوں کے بارے میں بتایا، وہاں سے آپ ایک چھوٹا سا 5-6 لائن کا نوٹ۔ اگلا سوال ہے مصطفیٰ لطف المنفی کی کتاب کون سی ہے؟ تو ان کی کتاب ہے ماجد ولین، ٹھیک ہے۔ شکریہ کس کی ہے؟ یہ نجیب محفوظ کی ہے شاید۔ اسی طرح دمعۃ و ابتسامہ جبران خلیل جبران کی ہے۔ تحت رعایت القرآن مصطفیٰ صادق الرافعی کی ہے۔ اگلا سوال ہے من رواد الشعر الحر فی الشعراء العربی الحدیث، شعر حر کے رواد میں سے کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نازک الملائکہ، بات ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے عبد الوہاب البیاتی یہ بھی شعراء حر میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے شاذل طاقہ یہ بھی اسی میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے من عرف بالمقدمۃ فی التاریخ، یعنی تاریخ میں جو مقدمہ ہے وہ اس سے کون مشہور ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ابن اگلا سوال ہے ما ہی اول روایت فی الادب العربی الحدیث میں مصر میں جو پہلی ناول لکھی گئی وہ کون سی ہے ادب حدیث میں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے یہ شہرزاد، یہ توفیق الحکیم کی ہے۔ اسی طریقے سے زینب، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ زینب، جو کہ محمد حسین ہیکل کی ہے۔ یہ کب شائع ہوئی ہے؟ یہ اس کی ڈیٹ آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹ آپ کو لکھنا ہے، 1913 ہے، 1912 ہے، یا 1914 ہے، یا 15 ہے، آپ کو لکھنا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے من ہوا کاتب الارواح المتمردہ، ارواح المتمردہ کے کاتب کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے نصیب عریضہ نہیں بلکہ جبران خلیل جبران، کیونکہ نصیب عریضہ کا وہ کیا ہے؟ دیوان ہے، ٹھیک ہے۔ الارواح الحائرہ نصیب عریضہ کا، ٹھیک ہے۔ رابطہ القلمیہ، رابطہ القلمیہ کہاں؟ کیونکہ مہاجر شمالی نیو یارک، ٹھیک ہے۔ 20 میں کس کے ہاتھ پہ؟ جبران خلیل جبران، ساتھ میں میخائیل نعیمہ، ساتھ میں ایلے ابو ماضی، نصیب عریضہ، رشید ایوب۔ اگلا سوال ہے فجر الاسلام کس کی ہے؟ فجر الاسلام کس کی ہے؟ اس کا پہلے دیکھ لیں صحیح جواب کیا ہے؟
احمد امین کی، باقی تینوں ہمارے سلیبس میں ہے ہی نہیں، تو صحیح جواب کیا ہے؟ احمد امین۔ احمد امین کی جو 3 کتابیں ہیں وہ ہیں فجر الاسلام، اسی طریقے سے ضحیٰ الاسلام، سحر الاسلام۔ تو بالکل فجر، ضحیٰ، ظہر جو ہمارا وقت آتا ہے نا، فجر کی نماز، ضحیٰ چاشت کی نماز، ظہر کی نماز، اسی طریقے سے فجر الاسلام، ضحیٰ الاسلام، ظہر الاسلام، ٹھیک ہے، یہ تینوں ہیں، تینوں کی کتنی جلدیں ہیں یہ آپ لکھیں۔ اسی طریقے سے فجر اسلام اسلام کے تعلق سے ہے، یعنی اسلامی جو دور ہے اس وہاں کے تعلق سے ہے۔ اسی طریقے سے ضحیٰ الاسلام یہ ہے عصر عباسی اول کے تعلق سے ہے۔ اسی طریقے سے ظہر الاسلام جو تیسری والی کتاب ہے وہ عباسی دور ثانی کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث کے تعلق سے بھی لکھی ہے۔ تو 4 کتابیں ان کی ہوئیں۔ کون سی ان کی 4 کتابیں ہوئیں؟ فجر الاسلام، ضحیٰ الاسلام، ظہر الاسلام۔ فجر الاسلام کی کتنی جلدیں ہیں آپ لکھیں گے، ضحیٰ الاسلام کی کتنی جلدیں ہیں آپ لکھیں گے، ظہر الاسلام کی کتنی جلدیں ہیں، اور آخر میں چوتھی کتاب کیا ہے؟ زعماء الاصلاح۔ یہ سوال بھی آیا تھا پچھلے سال۔ تو اگلا سوال ہے من الف تحریر المرأة، تحریر المرأة کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قاسم امین، ٹھیک ہے۔ رفاعت طاطاوی یہ مقالات میں سے ہیں، اور ان کی وفات، ان کی پیدائش کتنی ہے؟ 1801، ٹھیک ہے شاید۔ اگلا سوال ہے من الف الغربال، غربال کس کی ہے؟ تو یہ میخائیل نعیمہ کی ہے۔ یہ تینوں مہاجر شمالی میں سے ہیں، رشید ایوب، میخائیل نعیمہ، ایلی ابو ماضی۔ سید قطب ہمارے سلیبس میں اب نہیں ہیں، یہ تفسیر میں تھوڑے مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا توفیہ حافظ ابراہیم، حافظ ابراہیم کی وفات کب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1932۔ 1920 میں کیا مشہور ہے، 1945 میں کیا مشہور ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب ذہن لگا سکتے ہیں 1940 میں کیا مشہور ہے۔ 1945 میں کچھ ہے، 1940 میں تو مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن 1920 میں رابطہ قلمیہ ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 1945 میں عبدالسلام المزدی کی پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 1945 میں کسی کی وفات بھی ہوگی۔ آپ اس طرح سے غور کرا کریں۔ ما ہی عاصمۃ الجمہوریہ اللبنانیہ، لبنان عاصمہ الجمہوریہ اللبنانیہ، اس کی راجدھانی کیا ہے؟ بیروت۔ طرابلس لیبیا کی راجدھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے طرابلس فلسطین کا ایک شہر بھی ہے۔ بغداد کیا ہے؟ بغداد یہ عراق کی راجدھانی ہے۔ دمام یہ سعودیہ کا۔ عاصمۃ الدولۃ العباسیہ، دولت عباسیہ کا راجدھانی کیا ہے؟ تو وہ بغداد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دولت انبیاء کی ہے۔ دمشق، قاہرہ کس کی ہے؟ قاہرہ فاطمیین کی ہے۔ اسی طریقے سے قرطبہ کس کی ہے؟ اندلس کی، ٹھیک ہے۔ اندلس میں جو راجدھانی تھی پہلے تو طلح اور اس طرح، مطلب وہ اشبیلیہ طلح پوری ایک، لیکن قرطبہ زیادہ رہی ہے۔ اگلا سوال ہے ثقافت الہند تصدر من، ثقافت الہند کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ تو جامعہ سلفیہ سے نہیں، جامعہ سلفیہ سے کیا جاری ہوتا ہے؟ صوت الامہ شاید، ٹھیک ہے۔ اور ندوۃ العلماء سے، اور دوسرے ہیں دائرۃ المعارف العثمانیہ سے نہیں، مجلس العلاقات الثقافیہ الہندی، یہ صحیح جواب ہے۔ ثقافت الہند کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ مجلس العلاقات الثقافیہ الہند۔ اب تو ہو سکتا ہے جاری بھی نہیں ہوتا ہو۔ تو آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔